अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, फौजी अदालतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 3-4 दरखास्तें आ चुकी हैं। एतजाज़ हसन भी गए हैं दरखास्त लेकर, और पीटीआई भी, मुख्तलिफ लोग दरखास्तें लेके आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी है, बेंच क्या बनेगा सवाल ये है, और जजेस फैसला इस पे ज़ाहिर है क्या करेंगे, क्योंकि तमाम जमातें जो हैं वो इस पर मुत्तफ़िक़ हैं मा सिवाय पीटीआई के। बाकी कोई जमात फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ नहीं है। पीटीआई, क्योंकि फ़ौजी तनसीबात पर पीटीआई के लोग हमले कर चुके हैं, क्योंकि वो उसमें इन्वॉल्व्ड हैं, तो अब उनको तो ज़ाहिर है एतराज़ होगा ही। पहले इमरान खान फ़ौजी अदालतों की हिमायत करते रहे हैं। अभी वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर मौजूद है। पहले अपने दौर में जब वज़ीर आज़म थे तो उस वक़्त कहते थे कि दहशतगर्दी का हर मुकदमा फ़ौजी अदालतों में जाना चाहिए। ये इमरान खान के अल्फाज कोर्ट टू कोर्ट में बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। अब वो कह रहे हैं कि जी ये क्या बात हुई, ये सिविल अदालतों में केस जाने चाहिए वगैरह वगैरह। तो हम सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात करेंगे, इन दरखास्तों का क्या बनेगा, बेंच क्या बनेंगे, और जजेस जो ईमानदार जजेस हैं, कुछ चीफ जस्टिस भी ईमानदार के तौर पर शोहरत रखते हैं, तो वो यकीनन अपने ही ईमानदार जजेस को बिठाएंगे। कोशिश यही करेंगे कोई ऐसा जज ना हो जो न्यूट्रल हो, जो ईमानदार हो, और ईमानदार ही जज शामिल करेंगे, लेकिन तैयब के साथ, क्योंकि तैयब बलोच सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के यानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर हैं, दूसरी मरतबा मुंतखब हुए हैं। अपना यूट्यूब चैनल तैयब बलोच के नाम से भी चलाते हैं और सुप्रीम कोर्ट को डेली कवर कर रहे हैं। तैयब, वेलकम टू। थैंक यू। तैयब, सवाल तो मेरा ख्याल है इंट्रो में आ गया है। बिल्कुल। तो ये क्या बनेगा, छुट्टियां हैं, बेंच शेंच कैसे बनेंगे और इनको इंटरटेन कैसे करेंगे, क्योंकि ईमानदार जज हैं हमारे चीफ जस्टिस साहब। अदा, ये जो दरखास्तें आ रही हैं ना, ये बड़ी अलार्मिंग है, और ख़ासकर आज एक बड़ी दरख्वास्त आई है जिसकी वजह से मैं खुद अभी मखमसे का शिकार हूँ, सोच विचार में हूँ, हैरान हूँ। किसकी आई है आज? साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कौन? जवाद अस ख्वाजा की। अच्छा। और जब जवाद अस ख्वाजा की आई है तो वो फिर ईमानदार जजेस साइड पे हैं, उसका उसकी एक और कहानी है, इसका और एक जवाद अस ख्वाजा वैसे उनकी मतलब एक अच्छी शोहरत रखने वाले जज रहे हैं, मुझे नहीं पता। बहुत अच्छी शोहरत रखने वाले जज हैं, और मेरे बड़े शफीक है। वो जो पोनी वाले वो मुझ पे बड़े शफीक, रज़ा रब्बानी के दोस्त, बिल्कुल, पार्लियामेंट जो सुप्रीम सेनेट में आए थे, बिल्कुल अदा, आप समझ, जो होल कमेटी ऑफ द होल में। यस, आज उन्होंने भी चैलेंज कर दिया। तो ये सूरत हाल आज अलार्मिंग है। लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि टोटल 4 दरखास्तें जो रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं वो हैं। अब पहली दरखास्त जो है वो इमरान खान ने दायर की थी। ये व्यूअर्स के लिए ताकि समझ जाएं, पहली दरखास्त आई थी जिसमें आर्टिकल 245 और फौजी अदालतों के क़याम को चैलेंज किया। सबसे पहले वो इमरान खान ने किया, हामिद खान के थ्रू, वकील भी बताता जाऊंगा, हामिद खान के थ्रू। उस पर लग गया था एतराज। अच्छा, ठीक है, इतराज लगा, और इतराज के खिलाफ फिर उन्होंने अपील की। वो अभी पेंडिंग पड़ी है, वो इन चैम्बर होगी, रजिस्ट्रार ने इतराज किया था, फिर उन्होंने ऑब्जेक्शन के खिलाफ अपील दायर कर दी। इन चैम्बर वो अपील है, वो आज कल कभी भी, जो भी वो चीफ जज पे डिपेंड है, वो उस पर बेंच बनाएगा। बेंच क्या होगा, वो एक जज को या खुद या किसी एक जज को कह देगा कि इन चैम्बर वो इसकी समाअत करेगा। वो अगर इतराज मुस्तरद हो गए तो फिर कहानी आगे चलेगी। एक इमरान खान की। दूसरी आती है फैसल सिद्दीकी, एक वकील है सिविल सोसाइटी की जानिब से। वो जो सिविल सोसाइटी आप समझ सकते हैं, मोमबत्ती माफिया, मोमबत्ती माफिया, तो वो सिविल सोसाइटी की आ गई। अच्छा, तीसरी अदा दरखास्त, सिविल सोसाइटी हमारी होती टांगा पार्टी है पर जो, ठीक है। तो तीसरी अदा एप्लीकेशन आती है एतजाज एहसन की, चौधरी एतजाज एहसन की एप्लीकेशन आती है, और इसमें वो वकील बनाते हैं सरदार लतीफ़ खान खोसा को। और अच्छा, ये खोसा पे मुझे ये कंटिन्यू करना, लेकिन सवाल में भूल ना जाऊं, फिर याद आ गया है। एतजाज एहसन और लतीफ़ खोसा व्यूअर्स मिले हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ, ईमानदार चीफ जस्टिस बंदयाल साहब। ये कहानी भी सुनाइएगा, हाँ, मैं भूल ना जाऊं। अच्छा, फिर खोसा साहब पे आए आप। हाँ, ये कहानी आपने याद रखनी है, मैं फिर बताऊंगा, मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। अब खोसा साहब और सुलेमान अकरम राजा एतजाज एहसन के वकील, ठीक। अब आती है चौथी एप्लीकेशन, वो है जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस जवाद अस ख्वाजा की।
اب جب باقی تو میں ان کو وزن تو دے رہا ہوں، بڑے نمایاں ناز وکیل بھی ہیں، عمران خان بھی، لیکن جو جواد خواجہ کی ادا اپلیکیشن ہے یہ نا، اس نے مجھے واقعی حیران و پریشان کیا ہے۔ اب کیوں کہ جواد خواجہ کا تعلق شاید اتنا بندیال سے نہیں ہوگا، عمران دار ججز سے نہیں ہوگا، جتنا اس کا انڈیپینڈنٹ ججز سے ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سعید منصور علی شاہ وہ تو رضا ربانی بھی اسی طرح کا ہے، ہاں، رضا ربانی بھی تو مخالف رہا نا یہ اس کا فوجی عدالتوں کا، ہاں وہ رویا تھا کہ آپ میں کو ووٹ یاد تو ہے۔ پارٹی پالیسی پہ دے کے آ رہا ہوں لیکن میں لیکن مخالف ہوں۔ رضا کو میں ہاں۔ اس بات پہ اپریشیٹ کروں گا کہ کم از کم ایک اصول پارٹی کی خلاف تو نہیں گیا ہاں نا۔ ادا تو یہ جو جواد خواجہ کا ہے نا، یوں رضا ربانی کا آپ نے میچ کر دیا نا، تو یوں سمجھے وہ دے ہیو سیم اسکول آف ہاں تھاٹ، ہاں ہاں ایسا ہی ہے، تو وہ اس وجہ سے آئے ہیں، وہ عمران کی محبت میں نہیں آئے، لچک نہیں ہے۔ ہاں وہ عمران کی محبت میں نہیں ہے، وہ اپنے پرنسپل اصول پہ یا ٹھیک ہے، سٹینڈ پہ ٹھیک آئے ہے۔ ہیں۔ لیکن الارمنگ چیز ادا یہ ہے کہ جواد خواجہ کے نا تعلق واسطہ سپریم کورٹ میں موجودہ ججز کے ساتھ قریبی رشتہ داری تک بھی ہے، اوکے، اور وہ دوسرے اسکول آف تھاٹ سے جو جو ایماندار ہیں، انڈیپینڈنٹ جج، ایماندار سمجھے جاتے ہیں، ان کے ساتھ ہے۔ ہاں اب میں زیادہ ایلوبریٹ نہیں کروں گا لیکن چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کافی ہو گئے، ہاں۔ ٹھیک۔ اب آتے ہیں آپ والی کہانی پہ، وہ مجھے بھول نہ جائے۔ ہاں اب جیسے میں نے کہا کہ عمران خان نے پہلی درخواست دائر کی، اس پہ اعتراض لگا، اٹ مین کہ جب تک عمران خان کی درخواست پہ یا آبجیکشن ریموو نہیں ہوں گی، ان چیمبر سماعت اپیل میں نہیں ہوں گی، تب تک یہ جو 3 اور درخواستیں آ چکی ہیں ان پہ بھی سماعت وہ مطلب بینچ میں نہیں لگیں گی، ہاں ظاہر ہے، تو یہ ایک ڈیڈ لاک یا ایک بیک وہ چیز رک گئی۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ جہاں پہ چیز رکی ہوئی ہے وہیں پہ جا کے آج اعتزاز احسن لطیف کھوسا نے جا کے ہتھوڑے مارنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا کیسے؟ چیف جسٹس صاحب کی جانب سے رکی ہوئی ہے نا، رجسٹرار آف نے اعتراض لگایا، تو ان چیمبر اپیل کے لیے بینچ جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے بنانا ہوتا ہے، تو آج یہ چیف جسٹس صاحب کے پاس چلے گئے کہ کیوں لے، دونوں بڑے وکیل ہیں، بڑے وکیل ہیں، منجے ہوئے وکیل ہیں، آپ کے دوست بھی ہیں، ہمارے بھی تعلق واسطے والے ہیں، اعتزاز کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا تعلق ہے، تو آپ کا لطیف کھوسا کے ساتھ اچھا تعلق ہے، تو یہ دونوں چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ آپ تھوڑا سا یہ جو کہانی چل رہی ہے، آپ ڈیڈ لاک کر کے بیٹھ گئے ہو، چیزیں بینچ نہیں بنا رہے یا ان چیمبر سے مقرر نہیں کر رہے، اور ایسی ہی کہانی اعتزاز احسن نے بھی بھائی میں نے بھی درخواست دے دی، لطیف خان کھوسا نے بھی، وہ آپ وکیل ہیں تو مہربانی کریں یہ اس کو جلد کریں معاملہ، یہ نہ ہو کہ فوجی عدالتیں میں ان کے ٹرائل بھی ہو جائیں، ہم تو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، مہربانی کریں۔ تو اب یہ گھنٹہ تقریباً ملاقات ہوئی، اور وہ اکیلا میں نے خود لطیف کھوسا صاحب کو روانہ کیا، وہ چلے گئے، تو میں ابھی اپنے ویلاگ اور چیزوں کے سی آف کرنے گئے تھے، میں نے ان کو سی آف کر دیا، وہ چلے گئے، چیف جسٹس کے نہ پہلی کی باہر بات یہ چلے گئے، میں نے کہا کھوسا صاحب چلے گئے، تھوڑی دیر بعد ابھی میں ادھر ہی کھڑا ہوں، 5 منٹ بعد کھوسا صاحب آتے ہیں، ان کی گاڑی ہے، تو میں نے کہا کھوسا صاحب ابھی تو گئے ہیں، دوبارہ کیوں آ گئے ہیں پارکنگ میں؟ تو پھر دیکھا کھوسا صاحب اور اعتزاز احسن صاحب دونوں اکٹھے آ رہے ہیں، تو میں نے کہا یہ دونوں پھر آ گئے ہیں تو کچھ گڑبڑ تو ہے، وہ ہماری صحافتی حس جو ہے اس نے مجھے میں نے جا کے پوچھا، میں نے کہا صحیح خیر ہو؟ تو کہتے ہیں ہاں بس خیر ہے، تو میں سمجھ گیا کہ یہ ان کا سفر کہیں آگے کا ہے، تو میں بھی پیچھے چل پڑا، میں نے ان کے تھوڑا سا فوٹیج بھی بنایا تاکہ بھائی سند رہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے گیا تو ان کے ساتھ پیچھے چلتا گیا تو دیکھا کہ بابا یہ تو ڈائریکٹ چیمبر 1 کی طرف جا رہے ہیں، میں سمجھ گیا یہ تو چیف جسٹس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عمران خان کا ایک وکیل ہے وہ بھی ساتھ تھا، لیکن اس کو انہوں نے راستے میں ڈراپ کر دیا کہ بابا آپ ادھر رہو ہم جا رہے ہیں، تو گھنٹہ ان کا ملاقات ہوا۔ واپس جب آئے تو میں آگے پیرا لگا کے بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے پھر پکڑ لیا چوکی لگا کے، میں نے پھر پکڑ لیا کہ سر نہیں طیب کوئی خاص بات نہیں ہوئی، بس گپ شپ ہوئی ہے قانونی امور پہ، میں نے قانونی امور کہتا ہے قانونی امور پہ ڈسکشن ہوئی، میں نے کہا سر پھر بھی ہاں بس وہ بھی کیس جلد سماعت کے لیے لگا، وہ آپ جو پوچھ رہے خود کھوسا صاحب نے کہہ دیا نا، تو انہوں نے کہا میں نے یہ بھی کہا، اور ساتھ ہم نے ارلی ہیئرنگ کی بھی درخواست دے دی کہ جلد سماعت کے لیے۔ اب ارلی ہیئرنگ میں اب ادا یہاں پہ کہ کھوسا صاحب جو ہیں وہ ڈبل وکیل ہیں، ایک تو فوجی عدالتوں میں اعتزاز احسن کے وکیل ہو گئے فوجی عدالتوں کے خلاف، دوسرا وہ عمران خان کے خلاف جو مقدمہ کوئٹہ میں چلا آرٹیکل 6 غداری کا، اس میں بلوچستان ہائی کورٹ نے کوئی آرڈر بھی دیا، تو اس نے ان آرڈر یعنی عمران خان کی نامزدگی، جو وکیل قتل ہوا یاد ہوگا، وہ جس نے آرٹیکل 6 کی اپلیکیشن ڈالی عمران خان کے خلاف کہ اس کے اوپر آرٹیکل 6 یا غداری کا مقدمہ قائم کیا جائے، وہ وکیل دن دہاڑے کوئٹہ کے اندر قتل کر دیا گیا،
ٹھیک ہے شر صاحب ہاں شر صاحب وہ قتل کر دیے گئے عبدالرزاق شر تو اس کے قتل کے مقدمے میں عمران خان کو نامزد کر دیا گیا کہ بھائی اس کے بیٹے نے کیا میں نے آپ نے تو نہیں کیا ولی وارثوں نے کیا نا تھا جو اس کے مالک ہیں ظاہر ہے بیٹے نے کیا کہ بھائی یہ میرے بابا کو قتل جو ہے نا وہ عمران خان نے کروایا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ عمران خان کے اس قتل کے مقدمے میں نامزدگی پر بلوچستان ہائی کورٹ کا کوئی آرڈر تھا اس کو لطیف خان کوسا نے یہاں پہ چیلنج کیا تو وہ بھی اس نے کہا اس کو بھی سماعت کے لیے لگاؤ تو یوں دو چیزیں انہوں نے شاید کہیں کہ بابا جلد سماعت تو یہ اب واپس آ گئے اب چلے گئے اب کہانی ادا یہ چل رہی ہے کہ ان کی میٹنگ کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلے گا نا آلریڈی ادا یہ ایک چیز تو آن دی ریکارڈ ہے ہمارے ویورز کو تو پتہ ہے جو جانتے ہیں کہ یہ عمران دار ججز ہیں اور سہولت کاری بھی بڑھ کے کر رہے تھے عمران خان کی ایکسپیکٹیشن سے بھی بڑھ کے یہ سہولت کاری کر رہے تھے اب وہ عمران خان کے وکیل بھی اس کے پاس چلے گئے لطیف خان صاحب وکیل ہے نا ہم آپ کے ساتھ ہیں تو مزید سہولت کاری کرو اب وقت ہے تو آپ سہولت کاری نہیں کر نہیں رہے وکلا تحریک کی بھی باتیں کر رہے ہیں میں نے تو یہ بھی سنا کہ کوئی 3 ارب روپیہ سنا ہے ادا اب وہ سنی بات کو تو لیکن بات جو ہم نے سنی اور چیزیں تو اسی طرح موو کر رہی ہیں نا ڈاٹ کلیکٹ ہو رہے ہیں 3 ارب روپیہ بھائی سنا ہے عمران خان ہے نا یہ مختص کیا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ عدلیہ بحال عدلیہ کے لیے بھی وکلات کے لیے بھی کہ اگر چیف جسٹس ہمارے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور جیسے اس کے خلاف پھر دوسری جیسے پی ڈی ایم آ گئی تھی اور تحریک پہ لگائیں گے 3 ارب روپے تو پھر ہم چیف جسٹس کے ساتھ سٹینڈ بھی کریں گے اور ہم وکلا تحریک چلائیں گے اور اس کی جو کمانڈ ہے وہ اعتزاز احسن صاحب کے پاس ہوگی یہ چیزیں ہم نے سنی تھی لیکن آج اعتزاز احسن صاحب کا چیمبر میں جانے نہ اس بات پہ سٹیمپ لگا دی کہ واقعی کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے یار ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی طیب جی آدھا اعتزاز صاحب اتنے بڑے دماغ ہیں اتنے بڑے وکیل ہیں بڑے ان کا ایک اچھا کردار رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہمارے دوست بھی ہیں بڑا اچھا تعلق ہے شفیق ہیں بڑے ہیں عزت دیتے ہیں کھوسا صاحب بھی اتنے بڑا دماغ ہیں تو ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی اتنے بڑے وکیل ہوتے ہوئے کہ کس بندے کی وکالت کر رہے ہیں کس بندے کی فیور کر رہے ہیں کس بندے کے ساتھ جو نوسرباز ہے جو جھوٹا ہے جو اپنے بندوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا جو ریاست کو نقصان پہنچا رہا ہے ایک منٹ جو ریاست کو نقصان پہنچا رہا ہے جس نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے جس نے ملک کو بدنام کرنے میں ملک کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اس بندے کے ساتھ کھڑے ہیں یار ان کو عقل اتنے بڑے وکیل ہیں ادا اب وہ اللہ ہی ان کو ہدایت دے اور توفیق دے لیکن ایک بات ہے مجھے ایک فکرہ سریکی میں یاد آ گیا ادن لکھ مردار ہے ولی یار ہے لکھ مردار ہے ولی یار ہے اعتزاز احسن تھا یار ہے نا صحیح او زمان پار کے ہمسائے پڑوسی یار ہے بچپن کو ساری کہانی کٹے سارا کچھ تو اعتزاز احسن ہو سکتا ہے یاری ہے مجبور ہو گئے صحیح ہم بہت یاری میں ادا آپ کا یار جتنا بھی گندا کیوں نہ ہو مثال کے جو یار تو یار کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ایک مثال ہے چاہے وہ جتنا بھی ہو ہم نے اکثر دیکھا ہے ہمارے نہیں یار تو وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی ہوتی ہے لیکن ادا ایک بات ہے مجھے میں اکثر یہی آپ والی پوائنٹ نہیں وہ نان سینس بندہ ایک اور اعتزاز اتنا سینسیبل بندہ یار یہ یاری کیسے ہو سکتی ہے یہ اعتزاز احسن کو سوچنا چاہیے میں آج ایک آپ پوائنٹ ڈسکس کرنے لگا ہوں میں اکثر اس پہ سوچتا ہوں جو آپ نے بات کی نا اعتزاز احسن میرے لیے بھی قابل قدر ہیں میں اس پہ اکثر سوچتا ہوں میں نے کہ یہی اعتزاز احسن تھا جس کو سابق صدر آصف علی زرداری نے صدر کے لیے نامینیٹ کیا تھا یاد ہے ادا لیکن یہ عمران خان جو جس کا یار ہے اعتزاز کا اس نے علوی کو نامینیٹ کیا اگر عمران خان کے لیے اعتزاز احسن کی اہمیت ہوتی نا یہ علوی کو وڈرا کر کے اعتزاز احسن کو صدر کے لیے نامزد کرتا لیکن اس کے باوجود اعتزاز احسن کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھائی جس نے تمہیں صدر نہیں بننے دیا جس نے تمہاری مخالفت کی علوی کو اپنا صدر بنایا نا آج تم اس کے لیے سہولت کاری کرا رہے ہو یار یہ دیکھو ایک سندھی میں بھی محاورہ ہے سرائکی میں بھی ہوگا پنجابی میں بھی ہوگا اردو میں ہوگا ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جس کو یعنی جس کا مزاج جیسا ہوتا ہے نا وہ بندہ ایک دوسرے کو اپنے مزاج کا بندہ ڈھونڈ لیتا ہے جنس کو اس طرح بھی کہیں اللہ پاک کا فیصلہ بھی یہی ہے قرآن پاک میں 22ویں پارے کے پہلے پیج پہ وہ جوڑے جو میاں بیوی بنائے ہیں
اللہ میاں بھی کہہ رہے ہیں کہ ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، یہ پوری آیت ہے کہ بھائی سچا سچوں کے لیے بنائے، جھوٹے جھوٹوں کے لیے، زانی زانیوں کے لیے، نصر باز نصر، مطلب یہی ہوا نا قرآن میں یہ بھی ہے نا، مومن مومن دا یار ہو سی، شیطان شیطان دا یار ہو سی. تو یہ اعتزاز اتنا بڑا دماغ ہو کہ عمران خان کا ادا اعتزاز احسن کے لیے نا میں جو ابھی بات کی نا، میرے ذہن میں یہ چیز، میں اعتزاز احسن کو اس وجہ سے ڈسکریڈٹ کرتا ہوں. قابل اعتماد ہے ہمارے لیے، قابل احترام ہے، بزرگ ہیں، ان کو احترام تو کرتے ہیں، ان کے پاؤں پہ ہاتھ. لیکن ادا کہ اعتزاز صاحب، چودھری صاحب، آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ عمران خان جس نے آپ کو صدر نہیں بننے دیا، آج آپ اس کے لیے اتنا ایکسٹرا کیوں جا رہے ہو؟ اگر یہ آپ کا دوست ہوتا، آپ کے ساتھ رتی بار بھی قطری ہم سریکی میں کہتے ہیں، قطرہ بھی سنسیئر ہوتا نا، یہ عارف عرلی کو وڈرا کرتا، نہیں بھی میرا یار صدر کے لیے نامزد ہوا، چاہے جس بھی پارٹی سے ہے میں اس کو ووٹ دوں گا. اگر زاز احسن عمران خان کی سہولت کے لیے اپنی پارٹی سے کی پالیسی سے اختلاف کر کے اس کی سہولت کاری کروا سکتا ہے، تو کیا عمران خان اپنی چیزوں کے لیے اعتزاز کو ووٹ نہیں دلوا سکتا تھا؟ یاری کی تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں، اب بینچ والا سوال رہ جائے گا. چھٹیاں ہیں، بینچ کیسا بنے گا؟ ادا اب یہ ایک مسئلہ ہے، میں اس چیز پہ سوچ رہا ہوں کہ جب سے یہ اپنا سابق چیف جسٹس کا اپلیکیشن آیا ہے نا، بندیال کا، اس کا سوری خواجہ صاحب کا، میں اب بینچ کی تشکیل پہ تھوڑا پریشان بھی ہوتا ہوں. لیکن ہو سکتا ہے کہ موسٹلی ججز تو چھٹی پہ ہیں، ٹھیک ہے، شاید وہ نہ بھی آئے، شاید عمران دار ججز صرف چھٹیاں نہ کرے. وہ تو بیٹھے ہیں ادا، وہ تو بندیال تو چاہے گا ایک ایک دن میں، ایک ایک منٹ میں کورٹ کے اندر بیٹھوں. یہ تو مجبوری کے تحت رات 8 بجے اٹھ کے گھر جاتا ہے، ورنہ یہ تو پھر تو بس نہیں چلتا، یہ ادھر ہی بیٹھے نا، کیونکہ اس نے تو اپنا ابھی اس نے ریٹائر ہو جانا ہے، وہ تو ایک ایک سیکنڈ گن رہا ہے نا اپنا. تو بینچ موسٹلی پروبیبلی یہ 3 رکنی بینچ بیٹھے گا، یا سے لارجر بینچ بنا سکتا ہے. لیکن بندیال یہاں پہ کچھ اور بھی کر سکتا ہے کہ اگر اس نے خواجہ کی پٹیشن کو اہمیت دینی ہوگی نا، تو ہو سکتا ہے وہ بال جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے کورٹ میں پھینک دے اور منصور علی شاہ کو ساتھ بٹھا دے، کیونکہ ان کا تعلق واسطہ ہے خواجہ صاحب کے ساتھ. لیکن ہو سکتا ہے منصور علی شاہ ریکیوز کر جائے کہ میری تو رشتہ داری ہے جوادس خواجہ کے ساتھ. لیکن ادا گیم کچھ بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے میں ان تمام پہلوؤں کو سوچ رہا ہوں، اور آگے ابھی یہ چیزیں ہیپننگز ہیں نا، ایمرج ہونی ہے. اب بندیال صاحب کیا پتہ ہمارا ویلاگ سن کے تو یہ والا فیصلے کر دے، کچھ بھی اللہ خیر کرے. تو یہ ابھی 17 منٹ ہو گئے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ 17-18 منٹ سے ڈسکشن ہماری زیادہ نہ ہو، کیونکہ لوگ میسیجز کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی پروگرام لمبا کرتے ہو، تھوڑا سا کم کیا کرو. صحیح ہے. چلیں، بہت شکریہ طیب بلوچ. ویورز، طیب کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا، امید پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.